अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले ज़रा पॉलिटिकल जो इस वक्त हमें मंजरनामा नज़र आ रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत पहले से ये खबरें आ रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान। अब फाइनली अब ये महसूस हो रहा है, तारीख भी दे दी गई है कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अब ये लग रहा है कि वाकई वो पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद के फिर जो मामलात होंगे वो किस तरह से तय होंगे, कानूनी तौर पर किस किस्म के मसाइल उन्हें दरपेश हो सकते हैं, ओवरऑल क्या चैलेंजेस इस वक्त हो सकते हैं और उनकी वापसी से क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है उसको हम कहाँ देखेंगे, किस जगह पर देखेंगे। कुछ मामला जो हैं वो बेहतर नहीं रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। क्या अब जब उनकी वापसी हो रही है तो बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी? उनके बयानिए के हवाले से भी मुख्तलिफ आरा इस वक्त मौजूद हैं, मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। वैसे उनके माजी को देखें तो वो मुफाहमत की बात करते रहे हैं, 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और जो तमाम सियासी अमूर हैं उनको मुफाहमत के ज़रिए हल करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इस वक्त सिनेरियो क्या है, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और ओवरऑल भी अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होने वाली है और अगर साहब वापस आते हैं तो फिर बाकायदा तौर पर हमें नून लीग की तरफ से भी कैंपेन नज़र आएगी और जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तौर पर कैंपेन का सही तरह से आगाज़ करेंगे। तब एक माहौल बनता हुआ हमें नज़र आएगा, जो अभी तक कहा जा रहा है कि माहौल नज़र नहीं आ रहा है इलेक्शन का। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका सर हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। हुमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हुमायूं साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी। मैं हाफिज़ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। एक बड़ी ख़बर है और अब ये महसूस हो रहा है कि वाकई 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। उससे पहले चमगोइयाँ होती रहीं और बहुत सी बातें होती रहीं कि वापस क्यों नहीं आए, उन्होंने देर कर दी, इससे पहले उनको वापस आना चाहिए था। लेकिन अब अगर फाइनली 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाते हैं, ओवरऑल इलेक्शन का जो माहौल नज़र नहीं आ रहा वो हमें एक सियासी तौर पर सारा नज़र आएंगी सारी चीज़ें, कुछ हलचल और कुछ गहमा गहमी, और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा उनकी जमात पर? नाहिद, मुल्क बहुत तेज़ी के साथ इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों के ऐलान के बाद और इब्तदाई फहरिस्तों की अशात के बाद और मुल्क जो है अब बहुत तेज़ी के साथ हम इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो चुकी हैं, सियासी पार्टियां मैदान में हैं और कॉन्फ्रेंस मीटिंग शुरू हो चुकी हैं, सियासी तंजीमें नौ हो रही है। उधर इलेक्शन कमीशन जो है भरपूर तैयारियां कर रहा है। इसके साथ ही इस सारे माहौल में मियां नवाज़ शरीफ की जानिब से एक गोमगो की जो कैफियत थी कि उनकी आमद कब हो रही है वो तकरीबन अब फाइनल हो चुकी है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, लाहौर पहुंचेंगे, उनकी फ़्लाइट लाहौर पहुंचेगी और उसके लिए अब ये कहा गया है कि टिकट भी कटवा लिए गए हैं और उनके ख़ास मुशीर जो हैं वो इस वक्त तैयारियों में हैं और पाकिस्तान में उनकी तैयारियां जो है एक वसी पैमाने पर हो रही हैं उनकी आमद के हवाले से। ठीक है। तो इस्तकबालिया कैंप जो हैं तैयार किए जा रहे हैं और इस्तकबालिया मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी जो एक्स हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे राना साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मियां नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से और उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की है कि मियां नवाज़ शरीफ आ रहे हैं, उनका बयानिया क्या होगा और उनके आने के नतीजे में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। देखिए, मियां नवाज़ शरीफ एक ऐसे माहौल में पाकिस्तान आ रहे हैं जब पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहुत दिगरगूं सूरत हाल है और उसकी बहाली के लिए बहुत तेज़ी के साथ हुकूमत की जानिब से, केयर टेकर हुकूमत की जानिब से इक़दामात भी हो रहे हैं और ये इन इक़दामात के नतीजे में जो जिसके बारे में आज एपेक्स कमेटी की भी मीटिंग हुई है उसमें बहुत से इक़दामात जो है तजवीज़ किए गए हैं, ख़ास तौर पर मुआशी बहाली के हवाले से भी और स्मगलिंग को रोकने के हवाले से भी। तो ये तमाम इक़दामात जो हैं मुआशी बहाली की तरफ हमें ले जा रहे हैं। तो मियां नवाज़ शरीफ की वापसी के साथ ही इसके अलावा फिर देखें कि एक दहशत गर्दी की जो लहर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मियां नवाज़ शरीफ जब गए थे उस वक्त तकरीबन दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी और हमने मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया था उस पर। सही है। लेकिन आज जब वो आएंगे तो उन्हें ये पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ये माहौल जो है कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। ये एक फिर इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, आप ये देखें कश्मीर के हवाले से भी और जो खित्ते में बदलते हुए हालात हैं उसके हवाले से भी सूरत हाल बहुत। देखिए, मियां नवाज़ शरीफ जो हैं
ان کو یقیناً بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. جس طرح سے پاکستان کے جو پولیٹیکل کریکٹرز ہیں، ایکٹرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اگر پاکستان میں ہوتے اور پاکستانی عوام کی قیادت کر رہے ہوتے تو بہت سے ایسے مسائل تھے جنہیں ہم بہت پہلے مفاہمت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے جذبے سے حل کر سکتے دیر کر دی ہے، ان کو جلد آنا چاہیے. یہ تاخیر جو ہے یہ یقیناً جو ہے لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے اس تاخیر کا زیادہ نقصان کس کو ہوا؟ نہیں، اس تاخیر آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کو زیادہ نقصان پارٹی کے ساتھ لوگوں کو بھی دیکھیں، لیڈر جو ہے وہ قوم کی رہنمائی کرتا ہے، مسائل سے قوم کو نکالتا ہے، اس کا ویژن جو ہے وہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کی راہ متعین کرتا ہے. اور اگر میاں صاحب یہاں ہوتے تو یقیناً وہ ایک اتفاق رائے کے ذریعے ملک میں جو ہمارے معاشی مسائل ہیں اس کے حل کی طرف، آج وہ آ رہے ہیں 4 سال کے بعد آ رہے ہیں، تو 4 سال میں بہت پاکستان بدل چکا ہے. اور وہ جب گئے تھے اس وقت تقریباً لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی، بجلی توانائی کا بحران نہیں تھا، لیکن آج جب وہ آ رہے ہیں ملک میں توانائی کا بحران بھی موجود ہے، معاشی مسائل بھی موجود ہیں. لیکن ہمیں یہ توقع ہے کہ ایک بار پھر وہ پاکستان میں مفاہمت کی سیاست لائیں گے، اور پاکستان کے جو معاشی اور سیاسی مسائل ہیں اور پاکستانی عوام کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے حل کے لیے ایک قومی اتفاق رائے کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. صافی صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو؟ واپسی پر قانونی طور پر بھی بہت سارے چیلنجز انہیں درپیش ہیں. آبویسلی ان کی جو قانونی جو لیگل ان کی ٹیم ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے، لنڈن میں بھی مشاورت ہو رہی ہے، یہاں پر بھی تیاری کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر جو ان کے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، وہ بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ جی ناہید، چیزیں تو اسی طرح ہی آگے بڑھیں گی کہ نواز شریف صاحب بلا تاخیر اب وطن واپس آ جائے. دوسرا، آپ نے جس طرح سنا ہوگا، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے سینئر لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی انہوں نے قانونی مسائل کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے عدالتوں پہ اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ نواز شریف وطن ضرور آئیں گے. وہ جو شیڈول انہوں نے دیا، جو تاریخ دی ہے، اسی تاریخ کے مطابق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آئیں گے اور عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے، اور ان کو یہ یقین بھی ہے کہ عدالت سے انہیں انصاف ملے گا. اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماضی میں. بہت سارے فیصلے اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ان فیصلوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. پاناما کا اگر ہم ذکر کریں، پاناما میں آپ نے گرفتار کیا اور آپ نے پھر اقامہ پہ ان کو ملک ہی سے باہر نکال دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے اب ثابت ہو چکی ہیں کہ ایک سیاسی ویل کے تحت، ایک سیاسی سوچ کے تحت نواز شریف صاحب کو اور ان کے خاندان کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ تو ہم ایک جرنل تجزیہ کار کے طور پر یا ایک عام شہری کے طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ باتیں جو ہے انہوں نے عدالت میں بھی کئی چیزوں میں ثابت کرنی ہے. 2-3 عدالتوں کا اب بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن مسلم لیگ نون کی قانونی ٹیم نے، آپ جانتی ہے کہ اعظم نذیر تارڑ جیسے بڑے وکیل جو ہے، نامور وکیل نواز شریف صاحب کی ٹیم میں شامل ہے، تو انہوں نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہوگا. اور اس سے بڑھ کے خود نواز شریف صاحب اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. انہیں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے ان کے رویوں سے بھی اندازہ ہوتا ہے، ملکی حالات سے بھی انہیں اندازہ ہوتا ہے. انہیں بہتر پتہ ہے کہ کس وقت ان کے لیے آنا جو تھا وہ مناسب ہے. یہ میں حافظ صاحب اس بیانیے کا جو بات ہو رہی ہے کہ تاخیر کر دی انہوں نے آنے میں، دیر کر دی، بہت سے لوگ جو بات کر رہے ہیں، آپ اس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں؟ جی میں حافظ صاحب ہی کی بات جو انہوں نے کہا کہ تاخیر سے واقعی مسلم لیگ نون کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. ایک تو پی ڈی ایم کے جو 17-18 مہینے کی جو حکومت تھی جس کو لیڈ کر رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون، اس نے بھی ان کو سیاسی نقصان پہنچایا، کیونکہ ملک مسائل، اسپیشلی معاشی مسائل کے دلدل میں پنسا ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب کی وہ بات ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنی سیاست قربان کر کے ریاست کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے ان کے ووٹ بینک آج بھی ان سے ناراض ہے. میرے جیسے شہری، آپ جیسے شہری کو مہنگائی کا سامنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے 16-17 مہینوں میں ہمیں ریلیف نہیں ملا. اگرچہ اس کے بہت وسیع جو ہے اس کے اور بھی وجوہات ہے جس پہ کسی اور وقت بات ہو سکتی ہے، اور آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ ان وجوہات کا ہم نے ذکر بھی کیا. لیکن اس وقت نواز شریف صاحب کا آنا وہ بے حد لازمی ہے. نہ صرف ان کا بلکہ تمام جتنی بھی بڑی لیڈرشپ ہے ان کا سیاست میں شامل ہونا
اور اس ملک میں ہونا یہ از حد ضروری ہے. اور ایک جو خوشائند بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو 2 ہفتے پہلے جو ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کیا تھا، انہوں نے اب اس کو چینج کر کے ایک مفاہمانہ انداز سے وہ پاکستان آ رہے ہیں، جو پاکستان کی سیاست کے لیے انتہائی ضروری ہے، پاکستان کی ریاست کے لیے ضروری ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپیکس کمیٹی کا جو امن و امان کے حوالے سے جو بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں، تو یہ کسی نگران حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ کتنے بڑے جو فیصلے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو آخری حدوں تک وہ پہنچا سکے. اس کے لیے ایک منتخب اور ایک ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو یقینی طور پر اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. یہ عوام کا حق ہے، عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ کس کو وزیر اعظم بناتے ہیں. لیکن جو بھی وزیر اعظم بنے گا تو ان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہوں گی، اور ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جارحانہ طرز عمل کی بجائے مفاہمانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ملک کو بھی آگے لے کے جائے، سیاست کو بھی دلدل سے نکالے، اور معیشت کی جو گاڑی ہماری پٹری سے اس وقت اتری ہوئی ہے اس کو دوبارہ پٹری پہ ڈال کے ملک کی معیشت کو بھی آگے لے کے جائے. ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب، مسلم لیگ نون اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ظاہر ہے جب وہ واپس آئیں گے نواز شریف صاحب مینار پاکستان پر ایک بہت بڑا جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس جلسے کی وہ بات کر رہے ہیں اتنا بڑا جلسہ وہ کر پائیں گے؟ اور پھر صافی صاحب نے بھی جو اشارہ کیا کہ پچھلے جو 15-16 مہینے میں سارے حالات رہے اور ان کا ووٹ بینک لگتا ہے کہ لوگ ناراض تھے، کیا وہ اس کو ریوائیو کر پائیں گے؟ کس قسم کے کا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ مسلم لیگ نون کا اگر ذکر کیا جائے تو جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتا ہے اور ان سے اٹریکٹ ہوتا ہے. ان کی غیر موجودگی ملک میں اس کا اثر تو یقیناً پڑا ہے اس ووٹ بینک میں. لیکن اب چونکہ الیکشن کا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے حلقہ بندیوں کا بتا دیا گیا اور پھر ایک ڈیٹ کی طرف بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ارد گرد جنوری کے آخری ہفتے کی بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتے ہیں، تو اس میں پھر ان کا اکتوبر میں آ جانا ان کی پارٹی کے لیے ایک بڑا بہتر جو ہے ایک علامت ہوگی. اور پھر اس میں آ کے یہ تو وقت بتائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں. اور پھر یہ تو پہلا دن ہوگا اگر ہم 21 اکتوبر کو ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک سلسلہ شروع ہوگا الیکشن کیمپین کا. ابھی ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہی زیادہ تیاریاں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں اور بہت سارے عوامل ہیں، رشید صاحب نے بھی ذکر کیا اور حافظ صاحب نے بھی کیا. جیو پولیٹیکل جو انوائرمنٹ ہے پورے علاقے کی، اس میں دہشت گردی کی دوبارہ لہر جو ہم پچھلے چند مہینوں سے گفتگو کر رہے ہیں اس کا دوبارہ آنا، پھر ہماری جو معاشی حالات ہیں ان کا بہتری کی طرف تو جانا. لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک لیڈر کے آنے سے نہیں ہوگا. آج کا جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے اپیکس کمیٹی میں آرمی چیف نے جب اسپیچ کیا تو ان کا اشارہ بھی اس کی طرف تھا کہ ہم سارے مل کے اس کو اگر ایک یکمشت ہو کے اگر آگے نہیں جائیں گے تو ملک نہیں جا سکتا، اور ہمارا مین مقصد ہے کہ سب کو اکٹھے لے کے جانا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے، جو یو ایف کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے، تمام جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، استحکام پاک اور جتنی بھی پارٹیز ہیں. ہم بات کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو آپ کے پروگرام میں، کہ ہمیں جو چاہیے چارٹر آف اکانومی چاہیے. اس وقت آپ کے 2 بڑے مسئلے ہیں، چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی. ان دونوں کو ملانے کے لیے ہمیں تمام لیڈرشپ کا متفق ہونا، اور رشید صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ مفاہمت کی طرف. اور رانا ثناء اللہ نے جب اپنی اسپیچ کی آج تو انہوں نے کہا کہ ہم پرانی جو لیڈرشپ تھی وہ یہ نعرے مارتی تھی، این آر او نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، اور مقصد یہ صرف یہ تھا کہ صرف ایک وینڈیٹا کی طرف تھا. آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا. غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں جو ہے بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن جب تک تمام لیڈرشپ مل کے ایک ویژن کے ساتھ آگے نہیں جائے گی، جس مشکلات میں پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے اس سے ایک لیڈر یا ایک پارٹی شاید نہ نکال سکے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، حافظ صاحب، ایک تو نیریٹو کی جو بات ہو رہی ہے، جو بیانیہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. باقی بھی پینلسٹ نے یہی بات کی کہ انہوں نے پہلے ایک اسپیچ کی تھی لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس کو ریویو کیا گیا اور دیکھا اب جو بات ہو رہی ہے وہ اکانومی کی بات کر رہے ہیں، معیشت کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، اور پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ احتساب کا نعرہ جو ہے اس سے معاملات جو ہیں وہ صحیح ہونے والے نہیں ہیں. اب آنے والے دنوں میں آپ کیا نیریٹو دیکھ رہے ہیں اوورآل پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد؟ دیکھیں، اگر ہم ناہید میاں صاحب کی اگر سیاسی تاریخ کا پس منظر دیکھ لیں تو ان کی جو ہمیں یہ ان کا بیک گراؤنڈ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے، پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے،
یا انٹرنیشنل سینیریو میں، ان تینوں میں ایک ان کا مفاہمانہ اور اتفاق رائے کا عنصر جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ مئی 2006 میں میثاق جمہوریت آیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ پاکستان میں پارلیمانی بالادستی ہونی چاہیے، سول حکمرانی ہونی چاہیے اور اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ ایک اتفاق رائے کی پالیسی تھی اور اس کے تحت ملک کو چلایا گیا۔ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے 1998 میں انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے، پاکستان کو جوہری ملک بنانے کے لیے ایک اتفاق رائے کا ماحول پیدا کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان جوہری ملک بنا۔ اور یہ وہی سال تھا جب مقبوضہ کشمیر میں تشدد اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ میاں صاحب نے 5 فروری کو یوم کشمیر بنانے کی کال دی اور وہ کال آج تک چل رہی ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس تھا۔ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 2013 کے الیکشن میں جب وہ آئے ہیں تو سی پیک آیا اسی سال، اور 2014 میں اگر دھرنا نہ ہوتا تو یہاں شی جن پنگ جو ہے بہت پہلے آ چکے ہوتے، اور 2014 میں جب اے پی ایس پر حملہ ہوا ہے انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، تمام اے پی سی کو جمع کیا اور ایپیکس کمیٹی کے ذریعے انہوں نے معاملات کو دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور جنگ کا آغاز کیا، اور اس کے نتیجے میں تمام نہ صرف پولیٹیکل بلکہ سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کا ایک اتفاق رائے نظر آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں قوم کو ایک سکون کا سانس ملا تھا کہ اور پاکستان دہشت گردی کے افریت سے کافی حد تک آزاد ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ اسی طرح دیکھ لیں آپ، پاکستان میں موٹر ویز کا معاملہ ہو، پاکستان میں ایکسپریس ویز کا معاملہ ہو یا معاشی صورتحال کو بہتر انہوں نے کوشش یہ کی کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اور قومی اتفاق رائے کے ذریعے آگے بڑھا جائے، اور اب بھی یہ توقع کی جا رہی ہے، جبکہ پچھلے دنوں یہ قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایک مخصوص بیانیے کے تحت آ رہے ہیں اور یہ بیانیہ جو ہے مزاحمتی بیانیہ ہے، لیکن اس کی فوراً اس کی وضاحت بھی آ گئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی وضاحت کی، پی ایم ایل این کے سربراہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ وہ کسی مزاحمتی بیانیے کے تحت نہیں آ رہے، بلکہ پاکستانی قوم کو متحد رکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کے لیے ایک نئی راہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ قومی ترقی کے راستے جو ہیں کھل سکیں۔ تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ میاں صاحب کے آنے سے جو بیانیہ سامنے آئے گا وہ قومی اتفاق رائے کا بیانیہ ہوگا۔ پاکستان کی سیاست اس بات کی متقاضی ہے کیونکہ ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ کسی ایک پارٹی کے حل کرنے کے نہیں ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام سیاسی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ جمع ہوں اور متفقہ طور پر قوم کی رہنمائی کریں اور قوم کو معاشی اور دیگر جو اقتصادی مسائل ہیں اس سے نجات مل سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب، ذرا اب اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے تو کم از کم یہ آپ کو یقین دہانی ضرور نظر آ رہی ہے کہ واقعی الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری افواہیں بھی سرگرم رہی، کچھ گوئیاں بھی ہوتی رہیں کہ شاید الیکشن ٹائم پر نہیں ہونے جا رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اس قسم کی بات کی جاتی رہی۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی، انہوں نے خیر کہا کہ اتنے سرد موسم میں جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ آپ الیکشن جو ہیں وہ جنوری کے آخری ہفتے میں کرا سکیں، پلس جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں جو اس وقت دہشت گردی ہم فیس کر رہے ہیں، چیزیں اب دو طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ اس سارے سینیریو میں کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی واپسی کو؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی واپسی سے ایک اطمینان سیاسی حلقوں کو ضرور حاصل ہوگا اور یہ یقین دہانی بھی ہو جائے گی کہ الیکشن ہو جانے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے زیادہ تر سیکیورٹی ایشوز کی طرف انہوں نے توجہ مبذول کروائی ہے، اور ان کی اس بات سے مجھے بھی اتفاق ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہے اس وقت پاکستان میں۔ آج جو سیکیورٹی کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی، اور جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور ویجیلنٹ بھی ہے کہ کس طرح سیکیورٹی کے مسائل انہوں نے حل کرنے ہیں۔ جب آپ کے جشن عید میلاد النبی کا جلوس جو ہے اس پہ حملہ ہوتا ہے تو جو عام سیاسی جلوس اور جلسے ہوں گے ان کو بھی تو خطرات درپیش ہوں گے۔ مولانا صاحب نے اس تناظر میں بات کی۔ باقی موسم کی جہاں تک بات ہے تو وہ اس سے اتنے زیادہ حلقے متاثر نہیں ہوں گے۔ جو شمالی حصہ ہے خیبر پختونخوا کے ملاکنڈ ڈویژن ہی کو ہم شمار کرتے، چترال سے لے کر دیر کے کچھ علاقوں تک، اور پھر جو ایک ٹرائبل اضلاع ہے جو اس وقت موجودہ کرمی
ایجنسی اور وزیرستان اور خیبر ایجنسی کے کچھ علاقوں میں کچھ حلقے متاثر ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں بھی یہ مثالیں موجود ہے، یہ نظیر موجود ہے کہ اس میں ضمنی انتخابات ہو جاتے ہیں، یعنی باقی ملک میں اگر حالات آپ کے سازگار ہو الیکشن کے لیے تو وہ اس میں یہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس میں 20-30 حلقوں میں اگر الیکشن بعد میں ہو جائیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو آپ نے نواز شریف صاحب کی آمد کے حوالے سے بات کی، تو یقینی طور پر جس طرح الیکشن کمیشن نے اقدامات اٹھائے ہیں، مردم شماری کی جو ہے فہرستیں جاری کی گئی، اب حلقہ بندیوں کی جو ہے ان کی ڈیمارکیشن اور ان کی جو ساری چیزیں ہیں ڈیلیمیٹیشن کر دی گئی ہے، اور تقریباً جو پورے ملک کے حلقے ہیں جتنے بھی صوبائی اور قومی اسمبلی کے، وہ بھی مشتہر انہوں نے کر دیے، اور سیاسی جماعتوں کو اور ووٹرز کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر ان کو اعتراضات ہے تو نومبر کا پورا مہینہ ان کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک الیکشن کی طرف فضا جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنے جلد ہو تو یہ اس ریاست کے لیے، اس ملک کے لیے، عوام کے لیے اور ہمارے جو سلگتے ہوئے مسائل ہے اس کے لیے بہت زیادہ لازمی چیز ہے۔ نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں وطن واپس تو ان کو لیڈ کرنا چاہیے، سب سے پہلے جو ہے اپنے میثاقی معیشت کرنا ہے، کیونکہ معیشت مر رہی ہے، ڈوب رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کی دیر پا اقدامات نہیں کیا، آپ کب تک سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے ڈالر کی قیمت کو نیچے لائیں گے؟ آپ جب تک ایک اوپن مارکیٹ کا ماحول نہیں دیں گے، آپ سرمایہ کاری کو نہیں بڑھائیں گے، آپ انرجی بحران کو ختم نہیں کریں گے، اور نواز شریف صاحب کے جو ہسٹری رہی ہے، دیکھیں اس ملک میں انہوں نے توانائی بحران کو ختم کرنے میں ان کی حکومت نے بہت اچھا کردار ادا کیا ماضی میں، انفراسٹرکچر کی بہتری میں ہمارے سامنے موٹر ویز کی پوری ایک نیٹ ورک اس وقت موجود ہے، وہ آپ کے سامنے IMF کے ساتھ پروگرام کی تکمیل کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کی جو شہرت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے جو آپ کے نزدیکی دوست ممالک ہیں، چین، سعودی عرب، مڈل ایسٹ، GCC، امریکہ، سب کے ساتھ وہ بیلنس رکھ کے تعلقات استوار کرنے والے لیڈر ہیں، تو ان کی آمد سے یقینی طور پر ہم بہتری کی توقع رکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خبر بھی ہے، اور اگر 21 اکتوبر کو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے واپس آتے ہیں تو یقیناً پاکستانی سیاست کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے۔ مختصراً میں چاہوں گی یہ نواز شریف صاحب کی آمد سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ ایک جو ہم بیانیے کی بات کر رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا بیانیہ ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو مینیفیسٹو وہ دیتے ہیں، ہمارے عوام بدقسمتی سے ان کو بہت زیادہ اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اب لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہو گئی ہے، اویئرنیس ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے لوگ مینیفیسٹو دیکھیں گے اور ان کی نظر اس بات پہ ہوگی کہ کارکردگی کو دیکھا جائے کہ کس نے کیا کام کیا، کتنا کام کیا؟ دیکھیں، کارکردگی دکھانے کے لیے تو جو مشترکہ اقلاع عمل دکھانا ہوگا ان کو، اور ریسپیکٹیو جو گورنمنٹس رہی ہیں ان کی کسی نہ کسی موقع پہ کوئی اچھی باتیں تھیں اور کچھ ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، کیونکہ گورنمنٹ ہے اور ڈیموکریسی اور انسان ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اب جس وقت ملک جن حالات میں کھڑا ہوا ہے وہاں پہ ایک آپ کو نئے ویژن اور ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، کہ پاکستان اس وقت ایک شدید جو سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں ہمیں ہمارے ایسٹرن ویسٹرن نیبر دونوں سائیڈوں سے، پھر جو ٹرانس نیشنل کرائمز بڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور دوسری طرف دنیا ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کا شکار ہے، سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی ہیں، ابھی کووڈ کے 3 سال گزرنے کو آئے ہیں، اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا، تو بڑی چیزیں کمبائنڈ ہو کے ایک ایسا ہسٹری کے اندر اس وقت ہم دوبارہ آ چکے ہیں جس میں آپ کو ایک بڑی اسٹرانگ ویژن کی اور اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے نیریٹو میرا نہیں خیال کہ کوئی الیکشن بیسک نیریٹوز پہ ہوں گے، لیکن اگر مفاہمت درمیان میں نہیں آتی تمام لیڈرشپ کے اندر تو آپ شاید آگے نہیں جا سکیں گے، اور حالات کو اتنی جلدی بہتر نہیں ہوں گے اگر ہم اسی روش پہ رہے جس پہ لگ رہا ہے کہ پارٹیز ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہترین لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کلچر ڈیفرنٹ رہا ہے کہ جس طرح سے لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں وہ اپنی برادری کے حوالے سے یا جو چھوٹے چھوٹے کام جو لوگ ان کے کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے کر لیتے ہیں، لیکن اب آگے بڑھنا ہوگا، لوگوں کو دیکھنا ہوگا، کارکردگی کو دیکھنا ہوگا، مینیفیسٹو کو دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی زیادہ بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بڑی اہم خبر ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پچھلے کافی دن سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک کینیڈین شہری کا کینیڈا میں قتل ہو گیا، اور ہردیپ سنگھ کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، اور
भारत उसमें मुलव्वस पाया गया है, उनकी एजेंसी रॉ इसमें मुलव्वस पाई गई है। उसके बाद दीगर कनाडा के साथ और भी कुछ 4 ममालिक और शामिल थे। 5 ममालिक की जो मुश्तरका एक एजेंसी है, उन्होंने इस बात को सेकंड किया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसके मुताबिक ये बात दुरुस्त है। अगर कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और इस पर बात कर रहे हैं तो इसके शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं कि कनाडा की सरजमीन पर जाकर एक कनेडियन शहरी को भारतीय एजेंसी वहाँ पर उनको मार दिया है। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी हैं। फिर हमने देखा कि ग्लासगो में भी इसी तरह से भारतीय सफारतकार जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने की जाने की कोशिश के गुरुद्वारे में जाएं और वहाँ पर लोगों से बात करें, लेकिन उसके बाद फिर गलत ख़बरें, जो हमने कल भी बात की थी, एक मनफी प्रोपेगेंडा हमें हमेशा नज़र आता है भारत की जानिब से। तो गलत ख़बरें फैलाई गई कि वहाँ पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए, उन्होंने फायरिंग की या उनकी वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी फिर हकीकत सामने आ गई। लोगों ने ये बताया कि किसी ने कोई उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो खुद अपनी गाड़ी में बैठे रहे और गुरुद्वारे में न जाने का उन्होंने फैसला किया। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया ने, जो कनाडा के सिफारतकार मौजूद हैं भारत में, उनको तारीख दी है कि 10 अक्टूबर तक तकरीबन 40 लोग बताए जा रहे हैं कि वो इंडिया से वापस कनाडा चले जाएं, और अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो फिर उनको जो सिफारती इस्तिस्ना हासिल है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अब चीज़ें किस तरह से आगे डेवलप हो रही हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, मैं चाहती हूँ कि वो पैकेज आप पहले देखें, फिर इस पर हम बात करेंगे। पुलिस के मुताबिक 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा नानक साहब के सदर हरदीप सिंह नजर को 2 नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। इनके कत्ल को कनाडा में बसने वाली सिख बिरादरी ने सियासी कत्ल करार दिया और टोरंटो और वैंकूवर समेत मुतअद्दिद शहरों में इसके खिलाफ मुजाहरे हुए। इस कत्ल के खिलाफ जुलाई के आगाज में लंदन, मेलबर्न, सैन फ्रांसिस्को में इंडियन हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे हुए, क्योंकि मुजाहिरीन का ख्याल है कि हरदीप सिंह की मौत का जिम्मेदार इंडिया है। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने जब इनके कत्ल में इंडिया के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर करते हुए कनाडा से इंडिया के सिफारतकार को रुखसत कर दिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को भी मुल्क बदर कर दिया, तो ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह की हैसियत इख्तियार कर गया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का किसी भी तरह मुलव्विस होना नाकाबिले कबूल है और हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बाद अज़ा भारत ने कनाडा का इल्जाम मुस्तरद करते हुए जवाबी कार्रवाई में सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती सतह पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने 10 अक्टूबर तक कनाडा को भारत में मौजूद सफारत खाने से 40 सफारतकारों को वापस बुलाने का हुक्म दिया है। कनाडा में हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर हुकूमत कनाडा के शदीद रद्द अमल के बाद अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के ममालिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तीनों मुल्कों ने इस मामले को संजीदा लेते हुए अलग-अलग बयानात में हुकूमत कनाडा के साथ राब्ते में रहने का अज़्म जाहिर किया है और तहकीकात के मुतालबे की हिमायत की है। बरतानिया में भारतीय हाई कमिश्नर को कम्युनिटी और कौंसलर मसाइल पर बातचीत के लिए गुरुद्वारे जाने पर 3 अफराद के सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा। ताहम स्कॉटिश सिख ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि भारतीय हाई कमिश्नर के इस दौरे पर एतराज़ करने वाले पुरअमन और कानूनी एहतजाज के हवाले से गलत और जाली मालूमात फैलाई गईं। भारत एक तरफ अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अपने बाशिंदों पर रोज़े अव्वल से अरसा हयात तंग किए हुए है, जबकि दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर और अंदरूने मुल्क मुसलमानों पर रवा रखे जाने वाले भारतीय हुकूमत के इंसानियत सोज मजालिम, भारत का ये खुल्लम खुल्ला गैर जिम्मेदाराना रवैया और दीदा दिलेरी इसके चेहरे पर चढ़ी हुई सेकुलरिज्म की मुलम्मा साजी का मुँह बोलता सबूत है। हाफिज साहब, ये जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, मज़ीद तनाव नज़र आ रहा है, मुस्तकिल हमें दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो टेंशन नज़र आ रही है और ये टेंशन बढ़ रही है। नहीं, हकीकत तो यह है कि इस वक्त इंडिया और कनाडा के कशीदा ताल्लुकात जो हैं दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बिल्कुल। और दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो दोनों मुल्कों पर हैं। ये जैसा कि अभी स्पेशल रिपोर्ट में सारी तफसीलात बताई गई हैं कि 18 जून को ये वाक़या हुआ और उसके बाद देखें आप कि किस तरह से कनाडा ने नहायत खामोशी के साथ इसकी तहकीकात की और उसके बाद 3 महीने के बाद 18 सितंबर को जब कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इस नतीजे पर पहुंची कि एक कैनेडियन शहरी का कत्ल एक गैर मुल्की एजेंसी के ज़रिए हुआ है,
تو اس کی پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے یہ اعلان کیا اور یہ دنیا بھر کے سامنے یہ بات واضح کی کہ کینیڈا کی سرزمین کو استعمال کیا گیا انڈین ایجنسی کے ذریعے اور کینیڈین شہری کا قتل ہوا، اور یہ قتل جو ہے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور کینیڈا کی سرزمین پر یہ جو اقدام ہوا ہے یہ مجرمانہ فعل جو ہے کینیڈا اس کو کبھی کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سے تعلقات میں کشیدگی کا ایک آغاز، دیکھیں ایک تو یہ ہوا، یہ ثابت ہوا، اور یہ صرف یہ کینیڈا تک محدود نہیں تھا بلکہ اس تحقیقات میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کی ایجنسیوں نے مکمل تعاون کیا، اور تینوں کی ایک مشترکہ کمیٹی کے ذریعے اس بات پر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں انڈین ایجنسی جو ہے ملوث ہے۔ اور اس کے بعد جو کینیڈا نے اقدامات کیے سفارتی سطح پر، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انڈیا کی حکومت جو ہے وہ دنیا بھر سے عالمی برادری کے سامنے اپنے اس مجرمانہ فعل پر ندامت کا اظہار کرتی ہے اور غلطی کو تسلیم کرتی، لیکن اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ اقرار کیا کہ اور یہ اعتراف کیا کہ کینیڈا کی سرزمین میں اگر اس قسم کے واقعات ہوں گے تو مزید بھی دنیا میں واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو یہ صرف کینیڈا کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ مئی میں بھی برطانیہ میں اسی قسم کا ایک قتل ہوا تھا، اور اس میں بھی برطانوی حکومت جو ہے اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس میں غیر ملکی ایجنسی اور خاص طور پر بھارتی ایجنسی جو ہے ملوث ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک سکھ رہنما کا قتل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل کے پیچھے بھی بھارتی ایجنسی موجود تھی۔ دیکھیں یہ ایک سلسلہ ہے ان لوگوں کی طرف سے، دیکھیں سکھ برادری جو ہے اپنے حقوق کے حصول کے لیے جو آواز بلند کر رہی ہے دنیا بھر میں، یہ اس کا شاخصانہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ انڈیا کی جانب سے جس رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے یہ صرف سکھ برادری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس نے دنیا بھر میں یہ ایک تاثر بن گیا ہے کہ انڈیا میں اقلیتیں، سکھ برادری کا معاملہ ہو یا مسلمان اقلیتوں کا ہو یا خود ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی چھوٹی ذات کے معاملات ہوں، جس میں ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، یہ تمام جو لوگ ہیں یہ بھارتی ظلم و ستم اور بھارتی بربریت کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلم اقلیتیں اور سکھ برادری ایک سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں اس کے خلاف بھارتی اقدام کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور اس پر دیکھیں ایک عجیب ایک فلسفہ ہے انڈین گورنمنٹ کا کہ وہ فیک نیوز کے ذریعے اور ایک اس نے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے اس نے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں، اور توقع کی جانی چاہیے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس انڈیا کے خلاف صدائے احتجاج میں ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو مطالبہ کیا گیا ہے بھارتی حکومت کی جانب سے، کینیڈین جو وہاں پہ سفارتکار ہیں اور باقی جو لوگ 40 لوگوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ 10 اکتوبر تک ملک چھوڑ دیں، مطلب آپ نہیں مان رہے ہیں کہ جو کام آپ نے کیا ہے اس پہ کوئی آپ کو ندامت نہیں ہے یا آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ آپ ڈٹائی سے معاملات کو مزید طول دے رہے ہیں، کشیدہ کر رہے ہیں صورتحال کو، پھر آپ وہ فیک پروپیگنڈا جو ہمیشہ کرتے ہیں اسی کو استعمال کرتے ہوئے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کے ہاں احتجاج کرتے ہیں یا جو ان کا بنیادی حق ہے آپ ان کو نہیں دیتے، وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی زمین انڈیا کی ان پہ اتنی تنگ کر دیتے ہیں کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن آپ دوسرے ملک میں جا کے پھر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ کتنا سفاکانہ عمل اور غیر قانونی چیز ہے یہ۔ بالکل، یہ ہم آپ کے پروگرام میں گزشتہ کئی دنوں سے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور بھارت کا یہ جو شفاق چہرہ ہے یہ دنیا کے سامنے اس وقت زیادہ آیا ہوا جو سکھ رہنما کینیڈا کی سرزمین پہ جب ان کا قتل ہوا، اور پھر اس کی تصدیق پہلے کینیڈین وزیر اعظم اور اس کے بعد جو عالمی سطح پہ یہ تصدیق بات اب مسلمہ ہو چکی ہے کہ یہ کارستانی جو ہے وہ بھارتی ایجنسیز کی ہے، اور اس میں بھارتی جو سفارتکار جو سفارتکاری کے لبادے میں دراصل را کے ایجنٹ ہے، مختلف ممالک میں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو یہ تجربے اور یہ جو ان کی تلخ کارستانیاں، ان کے جو اس قسم کے اقدامات ہیں، ہم تو سالوں سے اس کو بھگت رہے ہیں۔ یہ جو طالبان سے پہلی حکومت تھی اس دور میں آپ خود سوچے کہ 8 سے 9 قونصل خانے انہوں نے پاکستانی سرحد کے قریب قائم کیے تھے۔ افغانستان ان کے لیے ایک چھوٹا سا ملک ہے سفارتی اعتبار سے، لیکن ہم پاکستانی اس سے بخوبی آگاہ تھے کہ وہ تمام قونصل خانے اور بھارتی سفارت خانہ کابل میں
وہ بھارتی را ایجنٹوں سے بھرا رہتا تھا، اور اس وقت بھی ان کے افغانستان میں موجودگی جو ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ تسلسل انہوں نے مغرب تک، اور یہ جال جو ہے ان کی پراکسی کا، ان کی جاسوسی کا، اور اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے انہوں نے دنیا کے کونے کونے تک اپنا یہ نیٹ ورک جو ان کے جو کرائے کے قاتل ہے ان کے عراق کے، وہ پھیلایا ہوا ہے. اور یہ جو سینکڑوں نما مارے گئے، ہم چلے کشمیر کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، جموں کشمیر اور وادی کی تو بات ہی نہیں کرتے، مقبوضہ جو وادی ہے اس کی. برہان وانی کو آپ قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، آپ ان پہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں. اس کے ساتھ یاسین ملک جیسے جو حریت پسند رہنما ہے، جو پرامن جدوجہد کے ذریعے آزادی آپ سے مانگ رہا ہے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. بیمار شخص، دہائیوں سے وہ جیلوں میں، ان کا جو ہے ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزر گیا. اس سے پہلے گیلانی صاحب جو اس دنیا میں اب نہیں رہے، ان کی پوری آدھے سے زیادہ زندگی انہوں نے جیل میں گزاری. ان کو بھی آپ چھوڑے. آپ کے ہاں آسام میں علیحدگی پسندی کی تحریک، آپ کے ہاں ناگالینڈ میں علیحدگی پسندی کی تحریک، آپ کے جو منی پور کے جو وہاں پہ علیحدگی پسندی کی تحریک، ماؤ کی تحریک پسندی کی تحریک، آزادی کی تحریک، اور خالستان. یہ انتہائی جو ہے انڈیا کا جو اپنے آپ کو جس طرح ہم پاکستان میں وفاق کہتے ہیں، ایک وفاقی ہمارا ایک ڈھانچہ ہے، ان کا یونین کا ایک ڈھانچہ ہے. ان کا یونین جو ہے وہ پارا پارا ہونے کے قریب ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے بی جے پی اور نریندر مودی جو ہے ان کی غیر لچکدار اور دہشت گردانہ جو ان کا طرز عمل ہے، اس کے نتیجے میں یہ یونین جو ہے انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اور اس کا غم و غصے کا اظہار اب وہ کل کے کرنے لگے ہیں. کینیڈا کے ساتھ انڈیا کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور وہ یہ بھی سمجھتے کہ کینیڈا جو ہے انڈین مائیگریشن کے لیے ایک بہت بڑا ان کے لیے ڈیسٹینیشن ہے، ایک بہت بڑا پناہ گاہ ہے کینیڈا کی ریاست. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ رسک لیا، اور کل عام اور سر عام جو ہے سکھ رہنما کو وہاں پہ قتل کیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بی جے پی رہے گی، جب تک نریندر مودی جیسے رہنما بھارت کے ہوں گے، تو نہ صرف دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے، بلکہ اپنے اندرونی مسائل کا بھی ان کو زیادہ چیلنجز ان کو درپیش ہوں گے. اگر انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا تو آنے والے دنوں میں ان کا یونین بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور جس طرح امن و امان کی کیفیت وہاں پہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور عوامی بے چینی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، تو اس میں مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، اب پیچھا چھڑوا سکیں گے جب 5 ممالک کی طرف سے ایک کامن کمبائن اس میں نظر آتی ہے انویسٹیگیشن، اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھارتی ایجنسی اس میں ملوث ہے، اور دیگر بھی اس قسم کے معاملات ہیں. اب تشویش بھی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ بھارتی جونیئر وزیر خارجہ ہوں، امریکنز ہوں، ان کی طرف سے، کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ غلط ہے. دیکھیں اس میں 2-3 اس چیز کو جو ہے نا ہم زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. انڈیا اس سے پیچھا چھڑا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک بحث کا بڑا حصہ بعد میں بنتا ہے. پہلے آپ اس کرائسس کو دیکھیں تو ایک چیز جو اس میں اچھی نظر آئی ہے مجھے اس پورے کرائسس میں، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک موومنٹ تھی سکھوں کی اپنی خود مختاری کے لیے، وہ بڑے عرصے سے انہوں نے دبائی ہوئی تھی، اور انٹرنلی ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کر رہے تھے. وہ اس میں جو وہاں پہ فارمرز موومنٹ ان کی وہاں پہ چلی، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا سکھ رہنماؤں پہ انڈیا کے اندر، اس کو رپورٹ نہیں کیا جاتا تھا، اور ان کا میڈیا بھی اس چیز کے اوپر ہی تھا. تو جو خالستان کی جو موومنٹ ہے یہ ابھی کی نہیں ہے، پچھلے 40-50 سالوں سے جو ہے ان کی ایک کوششیں چل رہی ہیں، اور بڑا اس کے اوپر جو ہے کام بھی ان کے اندر ان کی اپنی کمیونٹی جو سکھ کمیونٹی ہے وہ کر رہی ہے، اور اب انٹرنیشنلی. تو میرا خیال ہے کہ اس جو ماورائے عدالت کینیڈین شہری کا قتل کیا گیا، اس نے خالستان موومنٹ کو دنیا کے اوپر نقشے میں پھر سے ایک دفعہ لے کے آ گیا. یہ تو ان کے حق میں جو ہے ایک بڑی خوشائن بات ہے. دوسری یہ ہے کہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ کیا وہ جو 4 یا 5 ایجنسیاں ہیں، دیکھیں انڈیا ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے، ابھی G20 کے اندر بھی اس نے کیا، اور اس کے اس طرح کی کافی ساری ہیں. اس میں وہ ان کو پھر نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ قائل کر لے گا کہ ہماری اکنامک مائٹ بہت زیادہ ہے. کیونکہ اگر کشمیر جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، اور جہاں پہ اتنے بڑے لیول کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، انڈیا کی اپنی عوام، ان کی اپنے مختلف لوگ، ابھی ایک پوائنٹ یہ اب الیکشن آنے لگے. کشمیریوں کو شہید کرنا ایک اور بات ہے، کسی اور ملک میں جا کے ان کے شہری کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا کرائسس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرائسس کم ہے، یہ بہت بڑا کرائسس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اب الیکشن قریب ہے انڈیا کے، جو نیکسٹ الیکشن ہے اگلے سال،
اس میں یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے انڈیا کے اندر، یہ پھر اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے گا کہ انفارمیشن کو پھیلانے کے لیے یا افغانستان کے راستے یا پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے گا جس کو ہم بڑے عرصے سے بار بار کہہ چکے ہیں فالس فلیگ آپریشن، تاکہ دنیا کی جو ایشوز کے اوپر جو نظر ہے وہ وہاں سے ہٹ کے ڈیویٹ ہو جائے. اور پھر جب الیکشنز قریب ہوتے ہیں تب بھی اس قسم کے اسٹنٹ ہم اور یہ وہ کریں گے، یہ آپ دیکھ لیجیے گا، آج آپ لکھ لیجیے گا اس قسم بھی کریں گے. سب کشمیریوں کے حوالے سے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ سکھ جو اس وقت ان کی جو تحریک چل رہی ہے، جو وہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے آ گئی ہیں. کشمیریوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی تو دنیا سمجھتی ہے، جانتی ہے، اور ان چیزوں سے obviously ایک اچھا امپیکٹ ان پہ بھی پڑے گا کہ کشمیر بھی اسی طرح دنیا بہت کم جو مسائل ہے وہ اس کو ریکگنائز کر رہے. اگر واقعی دنیا جو ہم جس کو دنیا کہتے ہیں، جو طاقتور ممالک ہے، پاکستان کے دوست ممالک چین اور سعودی عرب جیسے اور ترکی جیسے ممالک کشمیر کے معاملے میں ہمیشہ سے عالمی فورم پہ پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن بات تب بنے گی جن کے ہاں خود جا کے بھارتی ایجنٹوں نے گھس کے کینیڈین شہری مارا ہے. اب کینیڈا اور امریکہ، برطانیہ اور EU کنٹریز کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب ان کے ممالک ان کے دست برد سے محفوظ نہیں ہے تو پاکستان جو ان کا پڑوسی ہے وہ کس طرح محفوظ ہوگا. اور اس سے زیادہ بھی جو مقبوضہ وادی ہے اور جموں کشمیر ہے، جو وہاں پہ ایک پورا بٹالین، وہاں پہ ایک پورا بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے، کور کمانڈر اس کو لیڈ کر رہے جو چنار کور ہے، وہ جو ظالمانہ اقدامات کے ذریعے، پیلٹ گنوں کے ذریعے، خواتین کی عصمت دریوں کے ذریعے ہر گھر سے شہید وہاں پہ اٹھا ہے. اس وادی میں ہر جگہ پہ خون پھیلا ہوا ہے ان ظالموں کے ہاتھ. تو یہ بات دنیا کو بہت پہلے ریئلائز کرنی چاہیے، لیکن اب یہ ایک بہتر موقع ہے پاکستان کے سفارتکاروں کے لیے کہ اس معاملے کو آگے لے کے جائے، عالمی فورمز پہ اس کو ایک مرتبہ پھر اٹھائے. ٹھیک ہے. حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.